बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप सीनियर कानूनदान हैं, मलिक रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक़ सदर और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन लोधरा रह चुके हैं और आप इस बार 2022 के इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट हैं, आप सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि आप अपने जब सदर थे तो आपने क्या डेवलपमेंट करवाई थी और अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपके बार को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आपका भी बस बहुत शुक्रिया कि आप पहले भी सदर रह चुके हैं, अब दोबारा से कैंडिडेट हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी, सबसे पहले मैं आवाज़ बहावलपुर चैनल की तरफ से अहमद महमूद साहब, आप और आपकी टीम को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये आपकी कमाल मेहरबानी है कि आपने अपनी गूनागू मसरूफियात में से टाइम निकाला और मुझ जैसी नाचीज़ को मौक़िफ़ लेने के लिए बार के हवाले से तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन का, बार का, 2003 में मैं बार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 2003 में ही मैं सिटी नाजिम रहा हूँ मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद मैं 2010-11 में मैं प्रेसिडेंट बार का रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात उस वक़्त जो थे मसाइल और थे, वकला के हवाले से भी और जुडिशल सिस्टम के हवाले से। उस वक़्त जो मसाइल के हवाले से जिस हद तक मैं कर सकता था या वकला की खिदमत कर सकता था, वो मैंने अपनी भरपूर कोशिश से रिकॉर्ड तरक्याती फ़ंड इकट्ठे किए थे, जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती उसके बाद। उस फंड्स में मैंने जब यहाँ पर कचहरी शिफ्ट हुई थी 2009 में, तो 2010 में जब मैं प्रेसिडेंट बना तो यहाँ पर ना तो कदम रखने की जगह थी और ना ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। यहाँ सारी रेगिस्तान था। यहाँ ये जो आपको चहल पहल नज़र आ रही है बार और जो ग्रीनरी नज़र आ रही है जी, ये सब 2010-11 में ही लगाई गई थी। ये सब के सब प्लांटेशन जो आपको नज़र आ रही है, ये मैंने 2010-11 में अल्हम्दुलिल्लाह करवाई थी। यहाँ पर जो सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, सारी अंदर चैम्बरों के अंदर आपको तरतीबवार बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं जी, इन सब को भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में तामीर किया गया था। सबसे पहले यहाँ बार रूम की ज़रूरत थी, तो चूँकि नई शिफ्ट हुई थी कचहरी, हमारे पास जितना फंड था उसे अवेल करते हुए सबसे पहले हमने बार के वाशरूम्स वगैरह और बार रूम और लाइब्रेरी के लिए एक हॉल जो हमने तामीर करवाया था, जो अब लेडीज़ बार रूम में तब्दील हो चुका है, ये भी उस वक्त की तामीर थी। इसके अलावा वकला कॉलोनी का जो मसला था, वो भी उस वक्त मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी से सोसाइटी रजिस्टर करवाई। सोसाइटी रजिस्टर करवाने के बाद उसके बार के चेयरमैन और मेंबर बनाए, उसके बाकायदा कमेटी ने वर्क शुरू किया। हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन फाइल की वकला कॉलोनी के सिलसिले में। यहाँ पर 2 मुरब्बे अराजी थी 400 कनाल के लगभग, वो मुख्तस फरमा दी गई और उस पर हाई कोर्ट ने बाकायदा स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि ये ज़मीन 400 कनाल किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो, जो कि आज तक वो ज़मीन वैसे पड़ी हुई है और किसी मकसद में गवर्नमेंट नहीं ला सकी उसको। उस वक़्त नौजवान वकला में बहुत सारे मसाइल थे, जो मैंने छोटे छोटे या बड़े बड़े मामलात को इंतहाई तरतीब के साथ उलझाओं से बचकर कोशिश की कि तमाम हल हो जाए। लेकिन उलझाओ भी ज़िंदगी का हिस्सा है। उस वक़्त उलझाओ भी होते रहे, कभी इंतज़ामिया के साथ तो कभी जुडिशरी के साथ, लेकिन कभी थोड़ा सा हार्ड स्टेप ले लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली जो है उस मामले को वकला के इज्जत और वक़ार के साथ मेंटेन रखा गया। अब इस इलेक्शन में फिर आगे बात होगी जो आप कहेंगे। ये मैंने आपकी साहब का हिस्ट्री बताई है अपनी,
سر یہ تو آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، بار میں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کروائی، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی آپ کا تعلیمی سفر کیسے جی رہا؟ جی 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 میں بیسیکلی یہ موزہ شیرپور ہے نواحی علاقہ، یہاں لودھرا سے 15 کلومیٹر دور جلال پور روڈ کی طرف، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور والدین میرے ہماری تعلیم کے لیے ہی لودھرا شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں نے پرائمری اسکول نمبر 3 میں حاصل کی، گورنمنٹ اسکول میں، اور پھر لودھرا ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر ریاض احمد خان صاحب کے دور میں لودھرا سے میٹرک کیا 86 میں۔ اس کے بعد میں ایس سی کالج میں نے گریجویشن کی بہاولپور سے، اور پھر اسلامیہ یونیورسٹی سے ہی میں نے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا آپ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے؟ دیکھیں، وکیل بننے کا شوق ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں اب انٹرویو دینے کے لیے یا آپ کو بات بتانے کے لیے یہ کہوں کہ میرا شوق تھا، ان فیکٹ میری کوئی بوقت ڈگری حاصل کرنے میری کوئی ایسا مالی پوزیشن کوئی اچھی نہیں تھی، نہ ہی میرے والدین کی کوئی ایسے جتنی زیادہ پوزیشن تھی کہ میں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ کوئی اچھا کام شروع کر سکتا۔ میں ان فیکٹ بے روزگاری سے تنگ ہوا شوق میں آ کر میں نے لاء کیا، اور میں نے اس شعبے پر دل لگا کر محنت کی، اور الحمدللہ خاص طور پر سینئر وکلاء کی خدمت کے بعد سینئر وکلاء کی عزت کے ساتھ ہی مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اور میں اپنے جونیئر وکلاء سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ سینئر وکلاء کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ برتاؤ انتہائی شفیقانہ رکھیں، اور انشاءاللہ وہ بہت کچھ پائیں گے۔ اور کوئی ایک اچھے وکیل میں آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھا وکیل جو ہے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے، اپنے کیس اور کلائنٹ کے ساتھ۔ اگر وہ اپنے کیس اور کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہے اور اس سے حاصل کردہ جو رزق ہے اس کو حلال کرتا ہے، تو یہی اس کا موٹو ہونا چاہیے، اور یہی اس کی ترقی کا سب سے بڑا سبب۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق پچھلے کچھ اشرے سے کچھ عجلت میں فیصلوں کی وجہ سے، سپیڈی فیصلوں کی وجہ سے وکلاء اور جوڈیشل افسران کے درمیان کچھ کنفلکشن پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ عجلت میں فیصلے ہیں۔ ان فیکٹ عجلت میں کارروائی کے دوران نہ تو کوئی پارٹی پوری ایویڈنس فلو کر سکتی ہے، اور نہ ہی صحیح حالات عدالت کے سامنے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ایویڈنس جو پیش کرنے کا سلسلہ ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے لوگوں کو کلیکشن کرتے ہوئے، جو عدالتوں میں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وکلاء اور عدالتوں میں الجھاؤ ہلکا پھلکا رہ جاتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ایک اچھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عدالتی نظام کو اگر دیکھیں تو انصاف جو ہے سست روی کا شکار ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انصاف کی سست روی کا شکار کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو پالیسی یہاں نیچے لوور کورٹ میں نافذ کی گئی ہے وہ سپیڈی ٹرائل کی ہے، جبکہ یہ سپیڈی ٹرائل والوں کے جو نتائج جب سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں تو اسی کیس کو عدم شہادت کی وجہ سے، کم شہادت کی وجہ سے، یا صحیح غور نہ کرنے کی وجہ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اثر نو سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ لمبی مقدمہ بازی کا شکار ہیں۔ اگر مقدمے کو ابتدائی طور پر صحیح غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے تو یہ لمبی مقدمہ بازی سے بچا جا سکتا ہے۔ لودھرا بار کے کیا مسائل ہیں؟ لودھرا بار کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے نزدیک، اور جو میری مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے، وہ پریارٹی پر جو مسئلہ ہے وہ وکلاء کی کالونی کا ہے۔ وکلاء کے یہاں کی جو سہولیات ہیں چیمبرز کے حوالے سے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف دیرینہ مسئلہ بھی یہی ہے، اور جدت کا مسئلہ بھی یہی رہ گیا ہے۔ میں بلکہ آپ کے توسط سے انتظامیہ سے پہلے ہماری کارروائی تقریباً پہنچ چکی ہے۔ ہم جو زمین کالونی کے لیے لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے، اس کی ہم نے باقاعدہ ساری کارروائی چلاتے ہوئے آفر کی ہوئی ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہم اس کی پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور میرے تمام وکیل جو یہاں کے ہیں وہ بھی پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ صرف وہ پروسیس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ پروسیس اگر جلدی ہو جائے آپ کی وساست سے
تو ہم اس کو لیگلی اپروو کروائیں گے, اس کی باقاعدہ پیمنٹ کریں گے, اور وکلا کو ہم گھر دینا چاہتے ہیں. وکلا کو اپنا گھر ہونا چاہیے کچہری کے نزدیک, تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر. سر ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ اس بار صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اپنا منشور بیان کیجیے. جی, سب سے پہلا جو ہے وہ بار اور بینچ کے درمیان ینگ وکلا جو ہیں ان کی روزگار کا مسئلہ ہے. ینگ وکلاز کے عدالت میں موقع ملاحظہ کے لیے کمیشن مقرر کرنا, کورٹ آف آکشنر مقرر کرنا, ایویڈنس کی تحریر کرنا, اور جہاں پر بھی وکیل کی ضرورت ہے عدالتی معاملت میں اور عدالت اسے کمیشن مقرر کرتی ہے, اس میں بھرپور کوشش کی جائے گی کہ وکلا کو زیادہ سے زیادہ اوبلائج کیا جائے اور عدالت تک جلد صحیح ثبوت پہنچے جائے. سر جوڈیشل سسٹم میں کیا خامیاں ہیں, اس بارے میں بتائیں. جوڈیشل سسٹم پاکستان کا آئی تھنک ہمارے ہاں لوور جوڈیشلی میں جو ہے وہ اونیسٹی کی حد تک تو میں نہیں جاتا, ہمیں اس تک کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے ایز اے وکیل. جہاں تک پروسیڈنگز کا تعلق ہے وہاں پر تھوڑا سا فقدان پایا جاتا ہے کہ وکلا کو ہمیشہ بات کرتے ہوئے یا وکلا کو قانون پیش کرتے ہوئے عدالت میں پیچیدگیاں فیس کرنا پڑتی ہیں. عدالت کو وکلا جو تیاری کر کے آتے ہیں اور جو قانون پیش کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, قانون کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو وکیل اپنی معروضات پیش کرے ان کو اپنے آرڈرز میں کوڈ کرنا چاہیے اور اس پر دلیل کے ساتھ فیصلہ دینا چاہیے. اس پر وکلا کو اور پارٹیز کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور انصاف ہوتا نظر بھی آتا. ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں, تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کی سیاسی صورتحال میں اس وقت عام پبلک جو ہے وہ تو کچھ معاشی حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہے. جہاں تک ملکی ریفارمز تو ہونی چاہیے, اگر ریفارمز نہیں ہوں گی اور قانون پر خاص طور پہ عملداری نہیں ہوگی, یہاں ہر حکومت آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ غریب اور امیر کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا, برابر ایجوکیشن دی جائے گی, وہ جو بھی حکومت آتی ہے پھر اپنے اس پیرائے سے ہٹ جاتی ہے. اگر تمام طبقے کے ساتھ چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اسٹیٹس کے لحاظ سے یکساں سلوک کیا جائے اور اس پر حکومت عمل درآمد کرے اور ریفارمز کرے تو اس ملک میں بہتری آ سکتی ہے. لودھرا ضلع کے حوالے سے بات کریں تو لودھرا ضلع میں کس حد تک سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں اور کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں لودھرا کے حوالے سے؟ لودھرا کے حوالے سے سابقہ ادوار میں ترقیاتی کام بھی ہوتے رہے ہیں, اب بھی اس دور میں کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں. ملک جو حکومت ہے وہ ابتدائی طور پر جو بھی آتی ہے اس کو مشکلات کا شکار کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے حکومت بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو عوام ان کو بھول جاتی ہے. اس لیے حکومت کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ تاکہ وہ عوام کے لیے کوئی اچھے اقدامات اور ترقیاتی اقدامات کر سکے. ویسے اس پچھلے ٹینور میں جو ابھی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے خاطر خواہ اتنے زیادہ ترقیاتی کام نظر نہیں آئے جتنے سابقہ ادوار میں ہوئے ہیں. ابھی دور باقی ہیں 2 سال, تو مزید میرا خیال میں کہ ابھی ٹائم کافی ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم میں جو ہے وہ بوسٹ اپ کر کے اچھے ترقیاتی کام کریں اور انشاءاللہ ہوں گے. ہم پر امید ہیں اس گورنمنٹ سے بھی کہ عوام کے لیے کوئی اچھے ترقیاتی پیکج بھی دیں گی تاکہ عوام تک بھی جو فنڈز ہے وہ پہنچ سکے. ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ ادب سے میں اردو لینگویج کو زیادہ غور سے توجہ سے سمجھ تو نہیں سکتا, بہت لینتھی لینگویج ہے, لیکن حبیب جالب جو ہے ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے, ان کی رائٹنگ مجھے بہت پسند ہے. اس کا میں مطالعہ بھی کرتا ہوں, ان سے مجھے جذباتی لگا. ٹھیک ہے, آپ کیس کون سے ڈیل کرتے ہیں اور کیس سے ہٹ کر بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیس کے حوالے سے میں آل راؤنڈر جیسے ہوتا ہے, میں ریونیو بھی کرتا ہوں, کریمنل بھی, سول بھی, میں سارے کرتا ہوں. اس کے حوالے سے میں نے کوئی مخصوص فیلڈ نہیں اپنائی. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی ویسے تو شخصیات بڑی زندگی میں آتی رہتی ہیں بندے کے, ٹھیک ہے, سب سے آئیڈیل پرسنالٹی میرا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
میں اس کے بعد کسی پرسنالٹی کو مقابل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میری اس کامیابی میں سب سے پہلے تو والدین کی تعلیم اور تربیت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا مجھے تعلیم بھی دلائی اور تربیت جس حد تک کر سکتے تھے۔ مجھ میں خامیاں بھی رہ گئی ہوں گی، ظاہری بات ہے، میں بھی انسان بھی ہوں اور زندگی میں خامیاں ہوتی ہیں، وہ ضرور ہوں گی مجھ میں، اس سے میں انکار ہی نہیں کرتا۔ لیکن سب سے زیادہ جو میں سیکھا ہوں وہ پریکٹیکل لائف میں اپنے سینئر وکلا بزرگوں سے سیکھا ہوں۔ وکلا بزرگوں نے مجھے جو سلیقہ سکھایا ہے اور جو تربیت دی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ ہمارے یہاں کے جتنے سینئر وکلا ہیں، میں نے کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں اور ان سے سیکھوں۔ الحمدللہ میں اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں اور اپنے تمام سینئر دوستوں سے میں نے بہت کچھ پایا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کے لیے سہولت ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی سہولت پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیجئے، لیکن خدمت کیجیے۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ ٹورزم کچھ زیادہ تاریخی مقامات پر تو میں نہیں جاتا، لیکن بس سیر و سیاحت کے حوالے سے شمالی علاقہ جات کی طرف ادھر تقریباً ہر سال ہی جانے کا شوق رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی مقامات کا مجھ سے کوئی زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ سب سے فیوریٹ شہر جو ہے میں نے بہت سارے شہر اپنے طور پہ دیکھے ہیں، میں ملتان کو اپنا سب سے قریبی اور پیارا شہر سمجھتا ہوں۔ ملتان میں چونکہ وکالت کے حوالے سے بھی آنا جانا رہا ہے اور وہاں اولیاء اکرام کے حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا ہے، میں ذہن میں دل میں زیادہ محبت ملتان سے رکھتا ہوں۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا میسج ہے؟ آپ ایز اے کینڈیڈیٹ بھی ہیں پریزیڈنٹ کے، تو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرے اپنے وکلا بھائی سے سینئر تو میں ابھی سیکھ رہا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ مجھے سکھا رہے ہیں۔ جو میرے بعد آئے ہیں میرے دوست، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے شعبے کے اوپر فوکس کریں، اپنے اخلاق کے اوپر فوکس کریں، اپنی جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ الجھاؤ سے بچ کر کوآرڈینیشن کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ چلا جائے۔ اگر کہیں کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو مل بیٹھ کر باعزت طریقے سے اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے حل کیا جائے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ وکلا صاحبان آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ بنا لیں گے تو آپ ان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے اور کتنے حد تک پر امید ہیں آپ؟ شکریہ میں زبان سے نہیں کروں گا۔ اس دفعہ میرے دوستوں نے مجھے ساتھ اتنی محبت کی ہے جو مجھے کینڈیڈیٹ بنایا ہے، جو میرے سابقہ کارکردگی کی کوشش تھی، اب میرے اوپر اتنا وزن آ گیا ہے اور دوستوں کی امیدیں میرے اوپر اتنی زیادہ بن گئی ہیں کہ میں اب از خود جو ہے وہ انتہائی ذمہ داری زیادہ محسوس کرنے لگا ہوں۔ اور اس دفعہ میرے لیے اس سال اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اپنی ذمہ داری کو زیادہ وزن محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ وکلا کے تمام مسائل کو پریارٹی پر حل کروں گا۔ وکلا کے عزت اور وقار پر کوئی سٹیک نہیں آنے دوں گا۔ وکلا کے وقار کے لیے ایک دفعہ قدم اٹھا ہوا واپس نہیں آئے گا۔ وکلا کے وقار کے خلاف کہیں سودے بازی نہیں ہوگی اور وکلا کے وقار کے خلاف میں اپنے رزق پر توجہ نہیں دوں گا۔ ایسا رزق مجھے نہیں چاہیے جو میرے وکیل بھائیوں کی عزت و وقار کے خلاف ہو۔ بہت شکریہ جی، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں اپنے وکلا دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا جی کہ وہ بھی میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، میرے شوق اور جنون جو وکلا کی خدمت ہے اس کو رنگ لانے کے لیے میرے سپورٹ کریں اور مجھے انتہائی محنت کرنے کے لیے یا خدمت کرنے کے لیے میری طاقت بنے۔ پہلے بھی وکلا کی طاقت کی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا تھا، اب بھی میں اپنے دوستوں کی طاقت کی وجہ سے
انشاءاللہ ان کے وقار اور عزت میں اضافہ کروں گا۔ بہت شکریہ، قیمتی ٹائم دیا، آپ کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت مہربانی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔